पिछले दिनों पंजाब बार कौंसिल की तरफ से आपकी सरपरस्ती में एक नोटिफिकेशन निकला वकला की वर्दी को लेकर। नहीं देखें, एक वो था कि कुछ महकमों को पता ही नहीं था, कुछ लोगों को, कि लॉयर्स की ये यूनिफॉर्म है, प्रैक्टिशनर एक्ट है, उसके अंदर जो हमारी यूनिफॉर्म मेंशन है, हमने उसी के मुताबिक वो नोटिफिकेशन निकाला कि आप जो वकला का डाटा है ना उसे टेक्नोलॉजी में कैद करना चाहते हैं, यानी बायोमेट्रिक करना चाहते हैं। हमारा पहला तो यही था कि चलें एक सिस्टम में आए दोस्त, तो एक तो जब वो बायोमेट्रिक में आएंगे तो एक हमारे पास सारा डाटा हो जाएगा, डबलिंग कहीं पे नहीं होगी, और दूसरा उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक क्लिक पे सब लोग होंगे। मैं तो एक आम वकील हूँ और एक आम वकील की आवाज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आर्ट ऑफ एडवोकेसी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा राठौर। दुनिया में एक के हिस्से को बड़ी अहमियत दी जाती है और जब भी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना हो तो उसे नंबर 1 कहा जाता है। इसी तरह पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस में एक शख्सियत को सीरियल नंबर 1 मिलता है और उस सीरियल नंबर 1 की वो लाज रखते हुए बड़े शानदार फतह हासिल करते हैं और उसके बाद भी कामयाबियां समेटते हैं। जी बिल्कुल, मेरी मुराद वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट अमजद इकबाल साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। सर, आप एक ज़िम्मेदार घराने में पैदा हुए तो आप आराम से ज़िम्मेदारी कर सकते थे, वहाँ पे एक चारपाई पे चौधरी की तरह बैठ सकते थे, तो वकालत का पुरखतर रास्ता क्यों चुना? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं जब मैट्रिक में था ना, तो वहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट थे वो साइंस के थे, तो वहाँ पे एक टीम आई एक दफ़ा वो सर्वे करने, तो उन्होंने पूछा, तो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, कोई कहता है कि जी मैंने पायलट बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, तो मैं वाहिद था जिसने लिखा कि मैंने एडवोकेट बनना है। तो मैं शुरू से एडवोकेट बनना चाहता था, मेरा इसमें बड़ा चार्म था, और फिर मेरे वालिद साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बतौर वकील प्रैक्टिस करूं और कोई जॉब ना करूं। तो मैंने हमेशा अपने वालिद की बात की लाज रखी है, जो उन्होंने कहा मैं उसके मुताबिक चला, और मेरा अपना शौक़ भी था, तो इसीलिए ज़मींदारा तो वो तो चलता रहता है, लेकिन ये इस तरफ आना और इसमें एक ऑनर, इज़्ज़त, और जो कहते हैं ना कि लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, तो इसलिए भी मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं इधर आऊँ। सर, जो सबसे पहली इंस्पायरेशन होती है वो बंदे की फैमिली से होती है, क्योंकि आपकी फैमिली में तो कोई वकील नहीं था, तो फिर ये इंस्पायरेशन कहाँ से मिली आपको? मेरे ना वालिद साहब थे ना, जो कोई 2-4 मुकदमात उन्होंने पर्सनल अपनी ज़िंदगी में किए, अपने मामलात, तो वो हमेशा अच्छे वकील हायर करते थे। तो फिर उन्हीं से बस एक वो जो बातें वो आके सुनाते थे वकीलों की, तो वही उन्हीं चीज़ों ने इंस्पायर किया मुझे कि ये एक प्रोफेशन है जो बड़ा नोबल है, जिसमें इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, और ज़ाहिर बात है इसमें अगर आप प्रॉपरली इसको करते हैं एज ए प्रोफेशनल वकील, मेहनत करके करते हैं, तो इसमें पैसा भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, तो इसीलिए फिर मैं इस तरफ आ गया, और वही मेरे वालिद साहब जो बातें सुनाते थे, उन्हीं चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस तरफ आऊँ। सर, वाइस चेयरमैन की जो कुर्सी है वो दिखने में बड़ी नरमो नाजुक लगती है, तो क्या ये वाकई नरमो नाजुक है या जिम्मेदारियों के कांटों से भरी है? नहीं देखें, ये कुर्सी कुछ लोगों के लिए तो वो लोग समझते होंगे कि बड़ी इंजॉयबल सीट है, और ये समझने की बात होती है कि आप उस सीट को किस तरह समझते हैं। मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी है जो पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन की, वकीलों के नुमाइंदे होने की हैसियत से, और फिर उनके नुमाइंदे जो उन्होंने हमें मुंतखब किया है उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, इस सीट की बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हूँ, और बतौर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो भी आप पॉलिसी देंगे, जो भी आप काम करेंगे, आपके साथ जो बाकी मेंबरान हैं, अगर पूरी टीम का काम होता है, लेकिन वो खाते डलता है जो हेड होता है उसके। अगर बार कौंसिल में कोई काम नहीं होगा तो वो भी मेरे खाते हैं, अगर कोई अच्छा काम मेरे बाकी मेंबरान भी करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसका क्रेडिट भी मुझे ही जाएगा। तो इसलिए ये बड़ी ज़िम्मेदारी की सीट है, इंजॉयबल सीट नहीं है, और मैंने ये पिछले 2 माह में बड़ा इस पर वर्क किया है, और यहाँ पे बड़े मसले हैं
بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتے کہ کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں گے یہاں پہ، لیکن بڑے گھمبیر مسائل ہیں پنجاب بار کونسل میں، اور کوشش کر رہے ہیں ان کو کہ ہم ان پہ اوور کم کریں۔ سر پچھلے دنوں پنجاب بار کونسل کی طرف سے آپ کی سرپرستی میں ایک نوٹیفکیشن نکلا وکلا کی وردی کو لے کر، جی تو جی اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس نوٹیفکیشن سے وکلا کی تذلیل ہوئی، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک وہ تھا کہ کچھ محکموں کو پتہ ہی نہیں تھا، کچھ لوگوں کو، کہ لائرز کی یہ یونیفارم ہے، تو ہم نے ان کو ذرا انٹیمیٹ کیا کہ یہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ہمارے جو پریکٹیشنر ایکٹ ہے اس کے اندر جو ہماری یونیفارم مینشن ہے، ہم نے اسی کے مطابق وہ نوٹیفکیشن نکالا۔ تو یہ اس لیے ہم نے ضروری تھا، تنقید آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں دونوں ہوتی ہیں، اور تنقید کرنا دوستوں کا رائٹ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے، نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، یہی بات ہے۔ سر پنجاب بار کونسل کا ایک پروجیکٹ سینٹر آف ایکسیلنسی کے نام سے کافی دیر سے پائپ لائن میں موجود ہے، تو کیا آپ کے ٹینیور میں وہ پائپ سے باہر نکل کے زمین کو سیراب کرے گا؟ کیا ہم اس کی تعبیر دیکھ پائیں گے؟ جی جی بالکل، وہ بالکل سینٹر تیار ہے، صرف اس کا فرنیچر رہتا ہے اور باقی چیزیں، اور اس پہ ہم نے لاسٹ ویک میں کافی اس کو کیا ہے، تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اس کو چلا دیں گے، کہ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے دوستوں کو بلانا شروع کریں گے انشاءاللہ، تو ضرور وہ چلے گا، اور بڑا شاندار منصوبہ ہے ینگسٹر کے لیے، خاص طور پہ ٹریننگ کے لیے، اور اس میں ہم مختلف والنٹیئر جو ہمارے دوست ہیں وکلا اچھے پرومیننٹ، ان کو بھی بلوائیں گے، اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ پرماننٹ دوستوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے وہ بھی ذرا وہاں پہ لیکچر وغیرہ دیں، تو وہ سٹارٹ ہونے والا ہے، ہم آپ کو وزٹ بھی کروا سکتے ہیں، وہ نو ایشو، پورا تیار ہے۔ تو سر اس میں ٹریننگ کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ کیا لیکچر ٹائپ ہوگا یا اس کے علاوہ آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ بھی دیں گے؟ نہیں، اس میں پریکٹیکل چیزیں، کیونکہ لیکچر تو کالجز میں بھی لے کے آتے ہیں بچے جو ہمارے نئے دوست ہیں، تو پریکٹیکلی اصل میں بہت سارے کام جو لا کالجز کو کرنے چاہیے، کہ جب وہ ٹریننگ وہاں پہ پڑھاتے ہیں تو وہ پریکٹیکل چیزوں کی بھی ٹریننگ دیں، لیکن وہ نہیں دے رہے، اپنا پارٹ پہ وہ ادا نہیں کر رہے، تو ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں گے کہ ہم پریکٹیکل چیزیں ذرا دوستوں کو بتائیں، تاکہ ان کو وہی، اگر وہ پیچھے جو لیکچر لے کے آئیں اور پھر لیکچر دے کے ہم نے ان کو آگے بھیجنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، دونوں چیزیں ہوں گی، اور ہمارے جو لیکچرز ہوں گے وہ بیس ہوں گے کیسز کی بنیاد پہ، کہ کون سا، اگر فوجداری ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں مراحل آئیں گے، ہم ان چیزوں کو پڑھائیں گے جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، ہم باقی تھیوری پوری کتاب کو نہیں پڑھائیں گے، وہ کتاب تو پھر پہلے بھی وہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، اور بڑے لرنڈ دوست ہوتے ہیں، اور بڑے ینگسٹر بڑے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے آتے ہیں، تھوڑا سا پرابلم ہے ان کو شائننگ کرنے کا اور ذرا پریکٹیکل چیزیں بتانے کا، تو وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ وہی کریں گے کہ پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ ہم پریفرنس دیں گے۔ تو سر ٹریننگ کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ کیا اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹس یا کوئی اس طرح اعزازی ڈگری ٹائپ بھی ملے گی؟ جی ہم بالکل سرٹیفکیٹ دیں گے، اس میں ٹینیور ہمارا ہے کہ چلیں کوئی ہم ایک ہفتے کی ٹریننگ 100 کے بیچ کو ہم دیتے جائیں، اور جس دن وہ پہلے دن آئیں اس دن ہم ایک ان کا اسیسمنٹ ٹیسٹ لیں، اور جس دن آخری دن جائیں تو اس دن بھی اسیسمنٹ ٹیسٹ لیں، تاکہ پتہ چلے ہمیں اپنی کارکردگی کا کہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ کس طرح ورک کر رہا ہے، اس میں کوئی امپرومنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی دوستوں کے، اور سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ ان کو۔ تو سر کیا یہ صرف ینگسٹرز کے لیے ہیں یا کچھ ایسے وکیل کے جو ابھی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ موجود ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی پریفرنس تو ہماری زیادہ یہی ہے کہ اس میں جو 5 سال تک کے جو ینگسٹر دوست ہیں وہ آئیں، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی دوست جو زیادہ ایج کے ہیں، جن کی زیادہ سٹینڈنگ ہے، وہ بھی آنا چاہیں، وہ ہمیں ریکویسٹ بھیجیں گے تو ہم ان کو بھی بلوا لیں گے اور ان کو بھی ٹریننگ کروائیں گے، سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی، اور جو سیکھنا چاہے، ٹریننگ لینا چاہے، ہم ضرور اس کو کریں گے، کیونکہ اس میں ہم نے ڈرافٹنگ ہے، یہ وہ ساری چیزوں پہ ہم نے کرنا ہے یہ سر چیزیں۔ ابھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ جو وکلا کا ڈیٹا ہے نا اسے ٹیکنالوجی میں قید کرنا چاہتے ہیں، یعنی بایو میٹرک کرنا چاہتے ہیں،
تو یہ اس بارے میں بتائیے گا کہ کس حوالے سے ان کو بائیو میٹرک، یا صرف الیکشنز کے حوالے سے، یا ان کا تمام جو سسٹم ہے وہ آپ بائیو میٹرک کریں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ہمارا پہلا تو یہی تھا کہ چلیں ایک سسٹم میں آئیں دوست. ابھی تو مینول طریقے سے ایک ووٹ یہاں بنا ہوتا ہے، ایک کا ووٹ دوسری تحصیل میں بھی انرولڈ ہوتا ہے. تو ایک تو جب وہ بائیو میٹرک میں آئیں گے تو ایک ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہو جائے گا، ڈبلنگ کہیں پہ نہیں ہوگی، ایک ووٹ ایک ہی جگہ پہ ہوگا. اور پھر جب الیکشن کا پروسیس ہوگا وہ بھی بڑا کلین ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بڑے الیکشن کی پٹیشنز آتی ہیں جس میں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ ووٹ ادھر ہو گیا، آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا. بائیو میٹرک جو آج تک ہائی کورٹ وغیرہ میں الیکشن ہوئے ہیں وہ بڑے نیٹ اینڈ کلین ہوئے ہیں. تو ہم ایک تو وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک کلک پہ سب لوگ ہوں گے. اور پھر جس میں کچھ لوگ جابس میں ہوتے ہیں اور وہ مینول میں تو ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے محکموں کا ریکارڈ بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہوگا، تو پھر ہم ان لوگوں کو بھی نکال پائیں گے جو سرکاری جابس میں ہیں اور مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور ہم سے انہوں نے چھپایا ہوا، تو ان کے خلاف بھی انشاءاللہ پھر جب اسی کی بیس پہ وہ بھی کارروائی کریں گے. تو اس لیے یہ کافی ہیلپ فل ہے ہمارے لیے کہ الیکشن سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہوں گی. اور میرا تو اس میں آگے ہے کہ اسی بائیو میٹرک کے اندر ہم جو سارا ریکارڈ ہے ڈگریز کا ان کا، کہ کس سال میں فلاں نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، اس کا رول نمبر اور اس کی ڈیٹیل، تاکہ ساری چیزیں وہیں سے چیک ہو سکیں. سر وکلا کے لیے ایک گروپ انشورنس کا ایک آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیے گا کہ وہ کس ٹائپ کا ہے اور کیا اس میں بینیفٹس ملیں گے؟ ہاں جی، یہ گروپ انشورنس کی ہم نے پالیسی ابھی بنائی ہے اور اس کو باقاعدہ ہم لانچ کرنے والے ہیں. ہماری کمیٹی نے اپروو کیا ہے اس کو، پہلے میں نے وہ بنائی تھی اور اس کے بعد کمیٹی کے پاس گئی اور کمیٹی نے بھی اس کو اپروو کیا. اس میں یہ پہلے بھی ہماری گروپ انشورنس کی پالیسی تھی، لیکن اس میں اٹریکشن کوئی نہیں تھی. اٹریکشن اس لیے نہیں تھی کہ اس میں صرف ایک اماؤنٹ 5 لاکھ کی ہم نے مینشن کی ہوئی تھی کہ گروپ انشورنس 2000 سالانہ پہ ہم آپ کو ان کیس آف ڈیتھ 5 لاکھ دیں گے. تو وہ اٹریکشن کوئی نہیں تھی دوستوں کے لیے اس میں کہ 5 لاکھ سے فیملی کا کیا بنتا ہے. تو ہم نے ذرا اس کو بہتر کیا ہے، اور جب کوئی بندہ کام سٹارٹ کرتا ہے ایک دفعہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو بعد پھر آگے فردر انہانس بھی کیا جا سکے. تو ہم نے 4000 سالانہ اور 6000 سالانہ کی ایک اسکیم متعارف کرا رہے ہیں، جس میں 4000 سالانہ پہ اگر کوئی دوست اس کو اویل کریں گے تو ان کو ان کیس آف نیچرل ڈیتھ ان کی فیملیز کو 10 لاکھ اور ان کیس آف ایکسیڈنشل ڈیتھ تو 20 لاکھ ملیں گے. اور اسی طرح جو 6000 والی پالیسی ہے اس میں 15 لاکھ اور 30 لاکھ روپے ان کی فیملیز کو ہم پنجاب بار کونسل کی طرف سے دیں گے گروپ انشورنس کی پالیسی میں، جو دوست اس کو اویل کریں گے. تو سر ان پروجیکٹس کے علاوہ بھی کیا پنجاب بار کونسل کے کوئی پروجیکٹس ہیں کہ جو ابھی منظر عام پہ نہیں آئے تو لیکن ہیں؟ ایک تو ہم دیکھیں بینولنٹ فنڈ کا ہمارا ہے، وہ پہلے 3 لاکھ روپے ملتے تھے، وہ ایک علیحدہ اسکیم ہے گروپ انشورنس سے. تو اس پہ لاسٹ بھی ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کو ہم انہانس کرنے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ اس پہ ہم نے ورکنگ کی ہے. لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم وہ پلان لے کے آئیں جو سسٹینیبل ہو. باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں کہ ہم اتنے 10 لاکھ کر دیں گے، 20 لاکھ کر دیں گے، لیکن ہم نے وہ پیسے ریٹرن بھی کرنے ہیں دوستوں کو. تو اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ ایک تو پہلے 70 سال کی عمر پہ میچورٹی ہوتی تھی، وہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ 65 پہ آ جائے، تاکہ وکیل کی لائف میں بھی وکیل کو کچھ پیسے پنجاب بار کونسل دے. تو بس اس پہ ہم نے ورکنگ کی ہے کہ ہم نے دوسرے صوبوں سے رولز منگوائے ہیں بی ایف کے، ہم نے اپنے رولز کو دیکھا ہے، ان کو کمپیئر کیا ہے. تو بس انشاءاللہ جلدی ہم اس پہ بی ایف پہ بھی پالیسی دیں گے اور بہتر پالیسی دیں گے، تاکہ ہم ویلفیئر آف لائر کے لیے آئے ہیں. تو میں تو ایک عام وکیل ہوں اور ایک عام وکیل کی آواز ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وکیلوں کے لیے وہ کر کے جائیں کہ ہمیں دوست یاد رکھیں کہ کبھی ایک ہمارے جیسا وکیل جو تھا وہ وائس چیئرمین بنا تھا. سر اگر ایک بندے کی 2 بیویاں ہوں تو وہ ایک ہی طرف توجہ دے تو لازمی طور پر جو دوسری ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور ناراض بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ایک پروفیشنل وکیل پولیٹکس کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے تو کیا جب وہ پولیٹکس کو توجہ دیتا ہے تو اسے پروفیشن پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، کچھ حد تک دیکھیں اس میں ہے پرابلمس ہیں پڑھنے لکھنے کے،
اور ذرا ٹائم کا ایشو آتا ہے، لیکن اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا کیا ہوا ہے کہ میرے دفتر میں میری ٹیم ہے، کچھ چیزیں وہ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھ کے پیش میں ہی ہوتا ہوں. تو جہاں میرا پڑھنے والا کیس ہو اس کو میں ہی پڑھتا ہوں، کوئی چھوٹے کیسز ہوتے ہیں میرے ایسوسیٹ ان کو تیار کر لیتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا تو پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں پالیٹکس میں ہیں اور پھر بینگ اے وائس چیئرمین آپ نے کام کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ دوستوں کی خاطر اور اس پروفیشن کی بہتری کے لیے آپ کو قربانی تو دینی پڑے گی. تو سر اس کا مطلب کہ سیاست میں آنے سے پہلے ہمارے جو وکلا بھائی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ جائیں، اس کے بعد وہ سیاست میں. ہاں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں میرا بینگ اے وکیل میں نے پہلا الیکشن لڑا ہے، اور میں کوئی 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. تو میں وہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد میں نے سیاست میں پہلا الیکشن شروع کیا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہم نے پڑھنے لکھنے کا کام کیا ہے، تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو گیا، ذرا تھوڑا ٹائم بھی دیں تو چیزوں کو ذرا جلدی کیس کو تیار کر لیتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے ینگسٹر دوست ہیں آتے ہیں اور الیکشن اور یہ وہ، ان کو چاہیے کہ پہلے اس پروفیشن کی پیک کی طرف جائیں، پڑھنے لکھنے کا کام کریں، اور اس پروفیشن کی پیک یا معراج یہ ہے کہ بندہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہو جائے. تو میں نے تو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بن کے سیاست کی طرف آنا پسند کیا کہ اب چلیں ذرا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو گیا، جو سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہم بن گئے، تو اس کے بعد اس طرف آئے. سر ایک وکیل جب جس طرح آپ کی مثال ہے کہ آپ سارے مراحل سے گزر کر آئے، تو وہ بیسیکلی وکلا کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے. تو پھر جب وہ نمائندگی کرتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ آسانی نہیں رہتی کہ وہ وکلا کی زیادہ اچھے طریقے سے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک پروفیشنل آدمی، اور خاص طور پہ جب میں نے وکالت سٹارٹ کی ہے، میں نے تحصیل سے سٹارٹ کی ہے. چونیا میری پیرنٹ بار ہے، وہیں سے میں نے سٹارٹ کیا، کوئی 10 سال وہیں پہ میں رہا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایسا ہائی کورٹ آنا شروع کیا، کیونکہ وہاں پہ میں اتنا کام کر چکا تھا، ٹرائل کار یہ وہ. تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کی طرف گیا ہوں. تو اس لیے میں یہ کہتے ہیں نا کہ گراس روٹ لیول سے لے کے اور جو سپریم کورٹ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے وہاں تک کی میں نے وکالت کی ہے، اور ہر طرح کا ایکسپیرینس ہے. اور جو وکیلوں کو یا وکلاء کو، ایون کہ ہمارے جو سائلین ہیں ان کو جو پرابلمس آتی ہیں میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، اور ہمیشہ کیونکہ پریکٹیکلی کام کیا ہے تو ان پرابلم سے بھی گزرے ہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے بھی کہ میں جن مسائل کو، اور الیکشن کمپین میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جو مسائل ایک عام وکیل کے مسائل ہیں ان کو میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ جو پریکٹسنگ وکیل ہے وہ زیادہ ادراک رکھتا ہے مسائل کا، وکیلوں کے، کلائنٹس کے، ایون کہ جوڈیشری کے بھی، جو وہاں پہ ہماری لوور جوڈیشری ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزوں کا ادراک اس کو بہتر طریقے سے ہوتا ہے. سر آخر میں ہمارے جو وکلا بھائی ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ میرا تمام دوستوں سے اور خاص طور پہ ینگسٹر کو یہ میسیج ہے کہ محنت کریں، اپنے پروفیشن میں دل لگائیں، اور جو یہ پروفیشن ہے محنت کرنے والے وکیل کے لیے اس میں ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تھینک یو. جی بالکل. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ امجد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اتنے اچھے پروگرامز کا ذکر کیا ہے کہ میں اگر اپنا ذاتی طور پر بات کروں تو ایز اے وکیل میرا دل خوشی سے باغ ہو چکا ہے. تو یقیناً ہمارے جو دوسرے وکلا بھائی ہیں وہ بھی ان پروگرامز کو سن کے کافی ایکسائٹمنٹ فیل کر رہے ہوں گے. تو ہماری دل سے دعا ہے کہ پنجاب بار کونسل اور ہمارے وائس چیئرمین کو اللہ توفیق دے اور وہ ان جو منصوبہ جات ہیں ان کو عملی جامہ پہنائے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.